जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर है प्रोग्राम आशूरा के बाद, और इसी से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जो भी गुज़श्ता प्रोग्राम्स गुज़रे हैं, जो भी मालूमात आपको मिले, उससे मुतालिक आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, अल्लामा सैयद अब्बास आबदी साहब, और बहुत सी जो हक़ाइक़ है वो हम तक पहुँचे हैं, और फसाहत और बलागत और जुरत जो हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने ख़ुतबात में पेश की है, और फिर जो आज की करबला है उस हवाले से भी अपने आप का भी जायज़ा लेना है कि हम किस हद तक जो ज़ालिम हैं उनके सामने मुकाबला कर रहे हैं। ये जुरत जो एक हक़ की आवाज़ बुलंद करने में हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वो कितनी है। चल जितनी देर में कॉलर आया अल्लामा साहब, आपकी इजाज़त से आपसे एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि जो मुज़य्यन दरबार था, यज़ीद की जो अय्याशी थी, शराबी, जवारी, ये सब चीज़ें, और खुदा न खास्ता अगर इसी तरह की जो खसलतें हैं बहैसियत मोमिन, ये हम में भी अगर शराब हम पी रहे हैं, जवारी भी हैं, सारा कुछ, तो हुसैनी दावा उसमें कितना दम रह जाता है। देखिए, इस्लाम मज़हब है वो अक़ीदे और अमल दोनों का है। सुभान अल्लाह। और इसमें ये नहीं है कि एक इंसान कहे कि मैं मोमिन तो हूँ लेकिन अमली मैदान में वो पीछे रहे। तो जिस तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस पहले भी पढ़ी गई है कि जहाँ जहाँ पे भी ये महफ़िलें हों, हमारे शिया को चाहिए कि इनसे वो दूर रहें, और जब महफ़िल शराब हो तो उसे याद करना चाहिए कि यज़ीद जैसा जो फासिक और फाजिर था उस दौरान वो शराब पी रहा था और अहले बैत रसूल वहाँ मौजूद थे। लिहाजा हमारे लिए तो इतनी अजीम दरसगाह है कि जिसे दरसगाह करबला कहते हैं। हमें ज़्यादा, हम बाकी पीछे रहें तो रह जाएं, लेकिन हमारे लिए जो नमूने हैं, हमें चाहिए कि इन फरामान जो नमूने हैं इनसे फ़ायदा उठाएं, इस्तेफ़ादा भी करें और अमली मैदान की तरफ आएँ। जज़ाकल्लाह। कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी शाह साहब। जनाब डॉक्टर अदील साहब, किबला जनाब आबदी साहब के सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब किबला अली जनाब आबदी साहब से सवाल ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद जानने के कभी मुनाफिकीन को झिड़का, टोका या उनको बेइज्जत रसवा नहीं किया। इसी तरह जनाब हुसैन उस नाना की रवायत और सुन्नत पर कायम रहे हैं जहाँ दोस्त और दुश्मन की कोई तमीज़ नहीं रही। जो आपके दर पर आया, आपने उसका सवाल पूरा करने को। करबला जो तपती ज़मीन थी आज साना होकर रही है। करबला दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शामिल होता है। तो क्या जनाब हुसैन या आपकी औलाद ताहिरा ने किसी पे ये पाबंदी लगाई है जिंदगी में कि हमारे दुश्मन हमारे दर दस्ता न आए? मैं क्या सवाल को सही अर्ज कर पाया हूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। शाह साहब वाटफोर्ड से आप शामिल हुए, और अगर कोई अगले कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, अब्दुल मजीद बोल रहा हूँ फकर। जी बिस्मिल्लाह अब्दुल मजीद साहब, बहुत शुक्रिया। हिदायत और आप हजरात को अल्लाह पाक सच्चाब और सलामत रखे, आमीन। मौलाना साहब, हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद के वफादार होने का हक अदा कर दिया। आपने हक को हक, सच को सच और झूठों को झूठा बताया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मौलाना साहब से मेरा सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत में तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, वो सब के सब नौजवान होंगे। क्या हसन हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम के भी सरदार होंगे? जरा रोशनी डालिएगा, शुक्रिया। ठीक है, अब्दुल मजीद साहब सखर से आपका सवाल भी नोट कर लिया है, और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। चले फ़िलहाल अगले कॉलर अगर जितनी देर में आए तो जो पहला चलें सवाल कर लेते हैं। जो एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? फारूक भाई आपकी खिदमत में, अल्लामा दिल साहब की, अल्लामा आबदी साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम रफीक रजा नसीम जे काशीपुर से बोल रहा हूँ। जी नकवी साहब बहुत शुक्रिया। जी जी बिस्मिल्लाह बात करें। खुदावंद पंजतन पाक के वास्ते से आपको और तमाम हिदायत फैमिली को सलामत रखे और अल्लाह करे कि पंजतन पाक का वास्ता के इमाम का ज़हूर आप अल्लामा साहब के सामने हो। अल्लामा आबदी साहब आपसे थोड़ी सी गुजारिश ये थी कि जिस तरह का प्रोग्राम पिछले साल आया रसूल इमाम हसन क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इस तरह का प्रोग्राम अगर हम लोगों को यहाँ पे इंडिया में देखना दोबारा नसीब हो तो बहुत मेहरबानी होगी। फ़कत अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई बहुत शुक्रिया नकवी साहब काशीपुर इंडिया से आपकी कॉल का। और नाज़रीन आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें आशूरा के बाद प्रोग्राम में और टेलीफोन नंबर्स आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तो अगले कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ। जी मोहसिन साहब। तो बस एक दो बातें करनी थी आपसे। जी एक तो सवाल है पहले जी स्पेशली आबदी साहब से जी कि इस साल मैंने मजलिसें सुनी और हेलो जी जी बात जारी रखे भाई। और मजलिसों में उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू की थी और कहने लगे कि जी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद जब उनकी शहादत हो जाएगी तो दुनिया ऐसे ही चलेगी काफी देर तक। तो मैंने उनसे सवाल किया जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, तो इंशाल्लाह आबदी साहब उसका जवाब देंगे। वो ये है कि कहते हैं जैसे नफ्स मुतमइन्ना इर्जे इला रब्बे की राज़ियत मर्ज़िया, कि इत्मीनान पाने वाले नफ्स वापस आ जा अपने रब की तरफ वापस आ जा, तेरा रब बहुत करीम है। तो ये किसको अप्लाई करेगी आयत, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो आके चले जाएंगे। पहला सवाल ये है। और दूसरी बात ये थी कि मेरे वालिद साहब का, जिनको आप भी साहब जानते हैं, इश्तियाक अली ज़ैदी, उनका इंतकाल हो गया है। तो अगर दुआ कर दें और सब मोमिनीन से कि उनके लिए थोड़ी सी दुआ कर दी जाए, क्योंकि हमारे इधर मेहफल कम्युनिटी में ही वाज प्रॉब्ली द मोस्ट सीनियर पर्सन। तो बस यही रिक्वेस्ट थी। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और अगर अगले कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फ़िलहाल नहीं है। तो नाज़रीन अगर आप सवाल पूछना चाहें ताकि जल्दी से कुछ सवाल जमा हो जाएं और फिर किसी रुकावट के बगैर जवाबात लें, तो जो भी सवाल पूछना चाहें आपके सामने नंबर है। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, और सैयद सरकार को भी सलाम अलैकुम, किबला मोहतरम को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। सबसे पहले तो खराज तहसीन के ऐसे प्रोग्राम आप पेश कर रहा है हदायत टीवी, और हदायत टीवी बहुत सी दुनिया की आंखों से पट्टी उतार रहा है, और जो भी नेक मोमन लोग हैं वो इंशाल्लाह इनको सुनकर राह रास्त की तरफ चले जाएंगे। तो दूसरा, सबसे पहले मेरी ताज़ीर मेरे मोहसिन भाई से उनके वालिद साहब के वफात पर, और कुल मोमिनीन से दुआ है कि उनके हक में दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो दो सवाल है मेरे छोटे छोटे जी, कि सूरह नूर की सरकार एक आयत है कि इन्ना मा के लफ्ज़ से शुरू होती है कि कोई ये मोमन नहीं हो सकते, सरकार दो जहां से अल्लाह फरमा रहा है कि ये मोमन नहीं हो सकते, इन्ना मा से शुरू होती है जी, कि जब तक ये आपके हजूर में आए और इजाजत लेकर न जाए। जी, तो हमें सूरह जुमा बताती है कि जिन्होंने नमाज में भी इजाजत नहीं ली चले गए लोग, लेकिन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो सहाबा इकराम थे उनको सरकार ने चिराग गुल करके कहा कि जिसे जाना है वो चला जाए, जन्नत का भी जामन हो। तो वो लोग तलवारें निकाल कर अपनी गर्दनी पर रख ली, कोई भी नहीं गया। तो सहाबे उन लोगों में जो रसूल सरकार को छोड़कर नमाज में चले गए, और जो ये सहाब है हुसैन के, इनमें क्या दर्जात का क्या फर्क है। तो सरकार दूसरी बात मेरी ये बस मुझे जहन में निकली गई, अच्छा इतना काफी है, शुक्रिया। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह अली जान शाह साहब लूटन से आपका बेहतरीन सवाल नोट कर लिया। और कोई अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं।
चलें, पहला जो सवाल था मकसूद हुसैन सैयद साहब का, अलामत साहब, चलें घंटी बजे तो कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप दोबारा फ़ोन मिलाएं, शायद आपकी लाइन सही तौर पे नहीं मिली, तो जो भी हैं आप दोबारा फ़ोन मिलाएं ताकि आपका सवाल हम नोट कर सकें। हेलो, अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम बहन, हमारे साथ कौन कहाँ से? वकार बोल रही हूँ कनाडा से। मिसेस वकार। सब हजरात को बहुत सलाम। मैं ये आपकी बहुत तारीफ करना चाह रही थी कि माशाल्लाह से पूरा खुतबा मौलाना साहब ने बीबी का सुनाया, जो कि आमतौर पर लोग नहीं सुनाते हैं, बहुत कम सुनने को मिलता। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या मसलहत थी इमाम की कि इमाम की मौजूदगी में बीबी ने खुतबा दिया, तो ये ज़रा इस पर बात कीजिएगा। शुक्रिया। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। कनाडा से आपकी कॉल थी, आपका सवाल भी नोट कर लिया है। जी, तो नाज़रीन, अगर आप भी सवाल पूछना चाहें तो आप भी आए, और अगले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली मदद। हमारे साथ कौन कहाँ से? मेरी तरफ से किबला सैयद आब्द अपना जुवैद बास आब्दी साहब और किबला अदील साहब, डॉक्टर गुलाम हुसैन दिल साहब को या अली मदद, और सईद इफ्तिखार ओस्लो से बोल रहा हूँ। जी तो सईद किबला, जो आपने खुतबा सुनाया है, बहुत अच्छा खुतबा पढ़ा आप लोगों ने, और ये हदायत टीवी दुनिया को हदायत का पैगाम देता है। तो इस तरह ही अल्लाह इसको फूले फले और आप लोगों की जिंदगी दराज करे। बहुत अच्छा आपने बयान किया है। तो मेरा ये सवाल है कि जब रिहाई हुई थी तो उस मलून ने कहा था मैं मौजज़े के बगैर मौला का सर नहीं दूंगा, वो किस लिए उसने कहा था कि मैं मौला का सर मौजज़े के बगैर नहीं देता? ठीक है जी, ये मेरा सवाल है आज का। वस्सलाम या अली मदद, और दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार साहब ओस्लो से, आपने प्रोग्राम भी पसंद किया। सवाल जो पूछा उसका जवाब इंशाल्लाह थोड़ी देर में लेते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल हुसैन है, मैं एल्फर्ड से बोल रहा हूँ, लंदन एल्फर्ड। जी कामिल हुसैन साहब, है ना? जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बात करें। मौलाना से पूछना था कि मेरे बच्चे जानना चाहते हैं कि आशूरे के बाद जो बच्चे, जब काफिला चला है तो कैदियों का, जो बच्चे गिरते जाते थे, तो वो मेरे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे, क्या वो बच्चों को अलग उन्होंने बिठाया हुआ और मस्तूरात को अलग बिठाया हुआ था, या बच्चे उनके साथ बैठे हुए थे, और वो किस तरह से मतलब गिर जाते थे और अपनी माँ। चलें, सवाल आपका समझ आ गया, बहुत शुक्रिया कामिल हुसैन साहब, आपके कॉल का सवाल आपका भी आ गया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन कहाँ से? मैं अहमद बोल रहा हूँ लंदन से। जी अहमद साहब लंदन से। जी भाई सवाल पूछिए। अहमद साहब आप लाइव हैं? जी जी, आप सवाल पूछिए जो पूछना चाह रहे हैं। जी मौलाना, मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जब क़यामत का सिलसिला शुरू होगा, तो मैंने एक मौलाना से पूछा था एक मजलिस के बाद कि उस वक्त ये कहते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब वो दुनिया से रुखसत होंगे तो उनका जो जनाजा हुआ इमाम हुसैन आके पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मासूम का जनाजा मासूम पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ मैं थोड़ी कंफ्यूज कर गई, इस चीज़ में कितनी सदाकत आया कि वो वाकई शहीद होंगे या फिर उनका इंतकाल होगा या फिर क़यामत आएगी कि वो जिंदा ही होंगे। थोड़ी सी इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज़। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया अहमद साहब लंदन से। जी, अगर कोई अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं फैसल बोल रहा हूँ लंदन से। जी हसन साहब बिस्मिल्लाह। हेलो जी जी, बात करें हसन साहब। हाँ जी, तो अच्छा, बात इस तरह ये है कि मतलब जब भी आपका प्रोग्राम होता है तो मुख्तलिफ लोग आपसे सवाल करते हैं जी, तो मतलब कभी वो बागे फिदक के मामला में, कभी वो खिलाफत के मामला में, कभी वो बनु उमैया के बारे में, और कभी वो मुआविया की और अमीरुल मोमिनीन की जो जंग है, और बहुत से ऐसे जो डिस्प्यूट जो मामला है उसके बारे में वो आपसे सवाल करते हैं। तो अगर एक कावश है कि अगर वो आपके उलमा अगर करें कि अहले सुन्नत की जितनी भी कुल कुतुब हदीस है उनमें हर टॉपिक पे अगर वो सारी हदीसें ले ली जाएं ताकि वो दूसरे लोग हैं जो एतराज ना कर सके। अगर फर्ज करें वो कहते हैं जी नहीं ये आपने
سیلف میڈ اسٹوری ہے، یہ ایسے ہی وہاں ہدایت چینل والوں نے سنا دیا، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بخاری سے دکھائیں یا وہاں سے دکھائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا ثبوت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور ساری حدیثوں میں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جتنے بھی متنازع معاملات ہیں اس کو کتابی شکل دے دی جائے تاکہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو انہیں یہ بندہ کہے کہ یہ ہماری بک ہے اور اس میں یہ حوالے ہیں فلاں فلاں حدیثوں سے، یہ باقی فدق پہ جتنی بھی ٹوٹل انفارمیشن ساری حدیثوں میں جمع ہے وہ اسے ایک مجموعی شکل دے دی جائے. تو جتنے بھی آپ کے اختلافات ہیں، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، تو اس طرح کوئی ایسی مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کے اگر کوئی کتابی شکل دے دی جائے جتنے بھی اختلافات ہیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن صاحب لندن سے. جلدی عرض کرنا ہے کہ کتابیں بہت ساری موجود ہیں، آپ کو ریویو کرنا ہے بس. کتابیں ایک نہیں، آج ماشاءاللہ کافی عرصے سے صدیوں سے مذہب اہل بیت کی حقانیت پر کتابیں علماء نے لکھی ہیں، محنت کی ہے اور دلائل کی روشنی میں لکھی ہیں اور بہت پروف کے ساتھ لکھی ہیں اور بہت ساری ویلیومز موجود ہیں. صرف تحقیق کرنے والوں کو ان کتاب تک رسائی کی ضرورت ہے، ورنہ کتابوں دیکھیں تو 36 والیوم میں ہے. ٹھیک ہے. ابقات الانوار دیکھیں تو 23 والیوم میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو جہاں پہ ہے. ہمارے یہاں تو ہر ایک دور ایسا مسئلہ بھی آج تک مبہم نہیں ہے کہ وہ ہدایت ٹی وی کو چونکہ ابھی لوگ نے دیکھنا شروع کیا ہے لوگوں نے، تو ان کے اندر یہ تشنگی ہے، ہمارے اس بھائی کے اندر بھی تشنگی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم ان کے علم میں اضافے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الگ سے کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں. علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایک دو نہیں، بہت ساری. حتیٰ جو مذہب اہل بیت میں تحقیق کر کے آ گئے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر تیجانی وغیرہ، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. تو تحقیق کے لیے بہت آسان ہے، اب تو دنیا سمیٹ کے آ گئی ہے. بہت شکریہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بشیر احمد چودھری بول رہا ہوں جرمنی سے جناب. جی بسم اللہ. قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں اداب سلام عرض کرنا چاہتا ہوں جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. ہم نے تو ٹیلی ویژن پر سلام ہی کرنا ہوتا ہے، ساری ہم ذرا آپ سے دور ہیں تو بس جب دیکھتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سلام کر لیں. ٹھیک ہے جناب، اللہ بہت شکریہ. آپ کو زندگی دے. الہی آمین، الہی آمین. بشیر احمد چودھری صاحب جرمنی سے آپ کا بہت شکریہ. اور ان کے بعد اگر کوئی کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. ناسنین میرا نام ہے. جی بہن. مولانا آپ کو سب کو سلام. وعلیکم السلام. جی بہن. اور مولانا عاشورہ کے بعد امام زین العابدین کتنا سال بعد اس کی وفات ہوئی؟ ٹھیک ہے. کن کی وفات ہے؟ امام زین العابدین. بہت شکریہ بہن. تو ناظرین تقریباً 25 منٹ بچے ہیں تو کچھ جو سوالات آئے ہیں تو ان کے جوابات لیتے ہیں اگر ٹائم بچا تو آج، ورنہ کل دوبارہ آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. اللہ صاحب پہلا سوال مقصود حسین سید صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو اس طرح رسوا نہیں کیا، اور پھر جو مولا امام حسین علیہ السلام نے کیا کوئی ایسا حکم دیا تھا کہ دشمن جو ہے وہ ان کے در اقدس پر نہ آئے؟ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے. بہت ہی عمدہ سوال ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 جملے کہوں اس جواب میں. پہلا جملہ یہ ہے کہ صرف امام حسین ہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات کے آئینہ دار اور جانشین پورے 12 معصوم امام ہیں. حضرت علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک یہ سارے سنت نبوی کے ہی احیاء گر ہیں، انہیں احیاء زندہ کرنے والے لوگ ہیں، سارے معصوم ہیں. امام حسین کا بھی یہ انداز رہا ہے، کبھی کسی کو آج بھی، حتیٰ ان کا یہ سوال تھا نا کہ عاشورہ کے بعد بھی کیا کسی نے در حسین پر آنے سے روکا ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں تاریخ میں کہ حسین بن نمیر جیسے قاتل علی اکبر کو بھی پناہ دی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے، جب اس نے پناہ مانگی ہے. دشمن مولا علی علیہ السلام جنگ کے میدان میں ہیں اور دشمن کے ہاتھ سے تلوار نکل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو کسی کو بھی منع نہیں کرتے، مانگنے والے کو ضرور دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ علی کیا آپ اس میدان جنگ میں بھی آپ کے مقابل میں جو آپ کا دشمن کھڑا ہوا ہوں کچھ مانگوں تو آپ دیں گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا کیا آپ اپنی تلوار مجھے دے دیں گے؟ امام نے اٹھا کے اس کو
تلوار دے دی. یعنی جنگ میں دشمن تلوار مانگ رہا ہے خود امام کو قتل کرنے کے لیے. اس کی نیت تو یہی ہے نا, اس کا بس چلے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ اور بات ہے کہ مولا علی کے مقابل میں کوئی ٹھہرا نہیں کہ جو وہ دوسرا ہو. تو وہ جو عطا کرنے والی صفت ہے یہ تمام معصومین میں آپ کو نظر آتی ہے. اور اسی طرح روکا کسی کو نہیں ہے. آج تک کبھی بھی در اہل بیت پر آنے والے کو روکا نہیں جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی کسی امام بارگاہ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ کون لوگ آ سکتے ہیں کون نہیں آ سکتے, ہر کوئی آ سکتا ہے. ہندوستان میں کیوں ہندو امام بارگاہوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ دروازہ کھلا رہتا ہے سب کے لیے. اہل سنت کے لیے بھی کھلا ہے, وہ تو ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان کو تو ہم اور بھی زیادہ احترام سے. کبھی کوئی اہل سنت کا آدمی جا کے تو دیکھے کہ ان کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. بس یہ کہ روکا اس لیے جاتا ہے کہ جائیں گے تو شاید وہ پھر پہلے والے حالات نہیں رہ جائیں گے. بے شک, جزاک اللہ. سلامت صاحب, عبد المجید صاحب کا سوال آپ کی خدمت میں. حسن و حسین علیہم السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ انبیاء بھی نوجوان ہوں گے, جوان ہوں گے, تو کیا انبیاء کے بھی سردار ہوں گے؟ جو حدیث ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک جو دلیل یعنی افضلیت امامت کے اوپر کہ انبیاء سے یہ امامت کا درجہ افضل ہے, ان میں سے یہ حدیث بھی ہے. جس طرح حدیث ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو کس کس کے پیغمبر مولا ہیں؟ اس کے علی مولا ہے. پیغمبر مولا ہیں سارے انبیاء کے, علی بھی مولا ہیں سارے انبیاء کے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جتنے بھی جوان ہیں ان سب پہ سرداری امام حسن اور امام حسین کی ہے. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے. یعنی یہ ہے کہ وہاں پہ سرداری سب پر ہے, جتنے بھی انبیاء ہیں, رسول ہیں, اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں, سب پر جو سرداری ہے وہ امام حسن اور امام حسین کی ہے. اور وہ جو کہا کہ آج وہ کوئی جو ہے نا وہ بوڑھوں کے وہ پتہ نہیں سردار ہیں, تو کوئی پتہ نہیں کس کے سردار, چونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہونے والا ہے, سارے کے سارے ماشاءاللہ جوان ہوں گے, اور سب پہ سرداری جو ہے وہ جنت میں بوڑھا ہوگا تو کیا کرے گا بیچارہ, کیونکہ وہاں ساری نعمتوں سے فیضیاب ہونا ہے. تو نعمتوں سے فیضیاب وہی ہو سکتے ہیں کہ جو تنومند, صحت مند اور جوان ہو. تو جتنے جنتی ہیں وہ سارے جوان ہی ہوں گے ماشاءاللہ. اچھا, نقوی صاحب نے کاشی پور سے جو پچھلے سال قیام امام حسین علیہ السلام پروگرام پیش کیا کہ وہ پسند کیا, اور اس سال کمی محسوس کی اس پہ. نہیں, اس کو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں انشاءاللہ اس کو ہم ریپیٹ بھی کرائیں گے. ٹھیک ہے, کہ صلح امام حسن اور قیام امام حسین علیہ السلام پر ایک سلسلہ تھا, اس کو دوبارہ انشاءاللہ. صحیح ہے. محسن صاحب کا یوکے سے سوال تھا کہ اس سال انہوں نے مجالس سنی ہے, حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق انہوں نے سنا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی. اس حوالے سے, اور وہ قرآن میں کون لوگ ہیں جن کو اطمینان پانے والے نفس قرار دیا گیا ہے, اس حوالے سے. دیکھیے, مصداق کے طور پر تو وہ ہر انسان جو تزکیہ نفس کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے, نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے, اس آیہ کریمہ کا مصداق ہو سکتا ہے. لیکن جو مصداق کامل اور اتم ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور مولا حسین حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ تشریف لائیں گے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے رجعت ہوگی. رجعت کا مطلب واپسی ہوگی مقدس شخصیتوں کی. چنانچہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں اصحاب کہف ہوں گے, حضرت ابوذر, حضرت عمار یاسر, حضرت مقداد اور حضرت مالک اشتر بھی ہوں گے. تو واپسی ہوگی ان کی قیامت سے پہلے, کیونکہ قرآن مجید میں آیات ہیں بہت ساری. رجعت پر ہم نے پروگرام بھی کیا ہے, انتظار فرج کے پروگرام کے دوران ہم نے رجعت پر بہت مفصل گفتگو بھی کی ہے. تو آئیں گے تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور پھر وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھیں گے, پھر حکومت سنبھالیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ مظلومین کو صرف قیامت ہی کے بعد جنت کے طور پر انعام نہ دیا جائے بلکہ واپس دنیا میں بھی انہیں اجر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اگر کچھ مظلوم رہ گئے کہ دنیا میں ان کو حسنہ نہ ملے اور صرف آخرت میں، تو پھر ادھوری اس کی ایک نعمت رہ جائے گی، ایک نعمت جو دنیا میں ان کو ملنی چاہیے اس سے وہ محروم رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے رجعت قیامت سے پہلے ان کو واپس بھیجے گا، اور وہ پھر جنہوں نے حکومت، جن کا حق تھا ان کو حکومت نہیں ملی تھی، ان کو پھر سے حکومت کا موقع ملے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کیونکہ ہر مظلوم جو ہے نا وہ آئے گا۔ مثلاً اس وقت جو ہے نا یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے شہداء ہیں، اللہ کے عدل کا بھی تقاضا یہی ہے، فرض کیا کہ کسی ہمارے شہید کی جو ہے وہ زندگی ہے 80 سال، اسے 30 سال میں مار دیا ہے انہوں نے، یزیدیوں نے، اب جو 50 سال مزید ہیں اس کا کیا بنے گا؟ عدل الہی کے بھی تقاضا یہی ہے کہ وہ 50 سال جو ہے اس کو زندگی دوبارہ دی جائے، اور وہ دی جائے گی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی اس حکومت طیبہ، ٹھیک ہے، اور وہ اسی ہر مظلوم جو ہے نا اس میں آئے گا، مولا کی اس حکومت میں شامل ہوگا، اور ہر ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اسی وجہ سے ہے نا کہ قرآن کہیں گے یہ سارے ظالمین، یا اللہ تو نے 2 دفعہ زندہ کیا، 2 دفعہ مارا، اب بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو میں خاموش۔ تو یہ کیا ہے کہ جو مقام یا منزل رجعت ہے وہی معصومین کا بھی حضور ہے، اور معصومین بھی تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ چالی جان شاہ صاحب کا سوال آپ کی خدمت میں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اجازت لے کر اندر داخل نہ ہو یا آپ کو مخاطب نہ کرے۔ پھر سورہ جمعہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ نماز کے دوران بھی بغیر اجازت کے کچھ صحابہ کرام چلے گئے، اور شب عاشور کے حوالے سے چراغ گل کیے جانے کا جو واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا، تو ان دونوں اصحاب کے درجات میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ایک اجازت کا مسئلہ ہے، اجازت کا الگ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قضاء کا مسئلہ ہے کہ یعنی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کو اپنا حکم نہ مانے، یعنی جو فیصلہ آپ کریں گے وہی فیصلہ ان پر نافذ ہوگا۔ یہی مولائیت کا تقاضا ہے، اور یہی جو ہے وہ کوئی غلام ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پیغمبر اسلام کو اپنا مولا مانتے ہوئے جو بھی حکم دے دیں اس حکم کو اپنے اوپر جو ہے وہ نافذ کرے، اور جس کام سے پیغمبر اسلام منع کرتے ہیں اس سے اسے رکنا بھی چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو ہے نا وہ طریقہ مسلمانیت ہے، اور طریقہ اسلام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور جب پیغمبر اسلام کہیں کہ رک جاؤ تو رک جانا چاہیے، چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے۔ اب ایک طریقہ کار وہ ہے کہ ترکو کا قائمہ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن تجارہ واللہ خیر الرازقین، جو سورہ جمعہ کی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ترکو کا قائمہ، اور یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیچھے سے جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں آپ کو، آپ قیام کی صورت میں، اور انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ ترک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ کے جو ہے چلے گئے ہیں۔ یہ ان کے وہی تجارت جو بزنس مائنڈ ہے، جس طرح آج کل بھی آپ اگر دیکھیں تو کراچی میں 3 دن کی تراویحیں جو ہیں شروع ہو گئی ہیں، وہ یعنی کیا کریں، 30 دن کوئی نہیں آ سکتا ہے، تو لہٰذا 3 دن ہی میں کام ہی پورا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے اس میں کر۔ یہاں پہ بھی چونکہ بزنس کے جو ہے نا مسائل تھے، بعض جو ہیں وہ آتے تھے، سیلز وغیرہ جس طرح آج کل شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ بھی سیلز کا بھی چونکہ سیزن ہے تو لوگ پہلے سے لائنیں لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ بھی پیغمبر اسلام جب نماز پڑھاتے تھے تو ایک طریقہ جو منافقین نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ سودا صرف کو سیل پہ لگا دیتے تھے، تو جلدی جلدی اجازت تاکہ جو ہے نا وہ ختم نہ ہو۔ تو ایک تو مسئلہ ان کا یہی تھا کہ چونکہ اس وجہ سے اللہ نے توبیخ بھی کی ہے اور تنبیہ بھی کی ہے کہ یہ جو ہے اس طرح نہیں کرنا، رزق جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی، دنیا کی ہوس ایک نظر آ رہی ہے حضور کے دور میں۔ جی وہ تو تھی، ایسا نہیں ہے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ سارا بزنس یہیں پہ رہ جائے گا، تم آ جاؤ پیغمبر کے سائے میں رہو تو اللہ خود رزق جو ہے نا فراہم کرنے والا ہے۔ جہاں تک ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا تعلق ہے، اس میں ہم کیا مقایسہ کریں؟ خود امام نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ نے مجھے اصحاب وہ دیے ہیں کہ جو نہ میرے نانا کو ایسے ملے ہیں
اور نہ میرے بابا علی کو ایسے ملے ہیں. تو خود جیسے اصحاب سید الشہداء کے ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، اور ایسی شہادت عظمیٰ بھی کسی کی نہیں ہے. اور کسی شہید کے ساتھ مقایسہ کرنا کربلا کے شہداء کو تا قیامت وہ بھی صحیح نہیں ہے. اتنی افضلیت ان شہداء کی. اسی وجہ سے ایک روایت میں خود امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے چچا عباس کی عظمت کا، کہ قیامت کے دن ہر شہید ان پر رشک کرے گا. ہر شہید ان پر رشک کرے گا. تو جو عظمت کربلا کے شہداء کی ہیں اس کو کسی شہید کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. زبردست جواب ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ ایک اس مسئلے میں صرف لمحہ فکریہ کے طور پر کہ فضیلت روایتوں سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے. فضیلت 3 چیزوں سے ہے. ایک اطاعت، دوسرے استقامت، اور تیسرے وفا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کسی نے بھی اطاعت کے مرحلے میں، استقامت کے مرحلے میں اور وفا کے مرحلے میں فضیلت حاصل کی ہے وہ بافضیلت ہے. صحابی رسول کا بھی ہو تو بافضیلت ہے. لیکن مولا حسین نے جو فخر کیا اپنے صحابہ پر، جیسا کہ قبلہ نے بھی فرمایا، وہ انہی 3 چیزوں کو بدرجہ اتم اپنے صحابہ میں پایا جو حضور کے صحابہ میں موجود نہیں ہے، بدرجہ اتم نہیں ہے. اب دیکھیے کسی بھی صحابی کو چاہے وہ کتنا ہی مخلص رہا ہو، بھوک و پیاس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ان کو بھوک و پیاس کا سامنا کرنا پڑا. کسی صحابی کو بھی جنگ سے بھاگ جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر بھی بھاگنے والے بھاگ گئے. یہاں پر مولا خود بھیجنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہو تو جاؤ، پھر بھی کوئی نہیں جا رہا ہے. ادھر کسی بھی صحابی کے لیے یہ خطرہ نہیں تھا کہ جا رہے ہیں تو یقیناً بھی مرنا ہے. ان کو جان بچنے کی بھی بہت ساری امید تھی. ادھر سب کو یقین تھا کہ مرنا ہے. اس کے باوجود یہاں پر لوگ ڈٹے رہے. کسی صحابی رسول کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ ہم مر جائیں گے تو پیچھے ہمارے اہل خانہ کو لوٹ لیا جائے گا، ہمارے گھروں کو تاراج کر دیا جائے گا. کسی صحابی کو یہ خطرہ نہیں تھا. لیکن تمام صحابہ امام حسین علیہ السلام کو یقین تھا کہ ہمارے بعد خالی ہم پر ہی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اہل حرم پر بھی حملہ ہوگا اور اہل خانوں کو بھی جو ہے نا اسیر کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اب دیکھیے کہ کیسے کوئی امام حسین کے صحابہ سے افضل ہو سکتا ہے. میں بات کر رہا ہوں یہی فضیلت کا معیار جو ہے اس کے لحاظ سے. ورنہ روایتوں میں کسی کو بڑا چڑھا کے بیان کر دو تو صحابہ کو ایسے بھی کہ خود وہ بھی اگر سنتے ہوں گے نا قبر میں تو تڑپ جاتے ہوں گے کہ یار یہ کیا فضیلت ہماری بیان کر رہے ہو جبکہ ہمارے عذاب میں یا ہماری مشکل میں اضافہ کر رہے ہو. تو یہ لوگوں نے بعد میں بہت سارے خاص کر بنو امیہ کے لوگوں نے اہل بیت اطہار کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ایسی جعلی احادیث بنا کر کے روایتوں سے فضائل تقسیم کرنا شروع کر دیا، جبکہ فضائل روایتوں سے نہیں ملتے بلکہ ان 3 چیزوں سے ملتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اچھا، مسز وقار صاحبہ کا کینیڈا سے علامہ صاحب سوال تھا، یہ جو خطبہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ پیش کیا گیا اس کا بھی لوگ ذکر نہیں کرتے، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ کون راوی ہوگا یا اس حقیقت کو بھی چھٹانے کی کوشش کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ یہی ہے کہ شاید بیان کرنے والے اس لیے نہیں بیان کرتے کہ ایک طولانی خطبہ ہے، پھر وہ عربی زبان میں ہے، پھر اس کی تشریح اور توضیح سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے نا وہ شوق سے سنیں گے یا نہیں سنیں گے. لیکن یہ کہ کتابوں میں موجود ہے، علماء کرام اس کو وقتاً فوقتاً بلکہ اس کی شرح لکھنے والوں نے شرح لکھی ہے، اور علماء ایسے ہیں کہ اس خطبے کو لے کر کے بہت سارے معارف حاصل کیے، بہت ساری معرفتوں کا اس میں جو ہے نا آپ کو سمندر ہے جو مل سکتا ہے. تو جو اس کی طرف آتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے دلچسپی کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس جتنی دلچسپی ہوگی اتنا ہی انہیں اس دریائے عرفان سے کچھ نہ کچھ ملے گا. اسلاف کی انہیں خبر نہیں ہے کہ اس دوران کے جو حافظے ہیں وہ کیا ہیں. آپ اگر علم حدیث میں چلے جائیں نا، یہ اہل حدیث کی نہیں بات کر جی، علم حدیث کی جی، جو علم حدیث کے امام ہوتے تھے 30,000 حدیثیں اسے زبانی یاد ہوتی تھی، اسے کہتے تھے امام. یعنی جو امام ہوتے تھے حدیث کے اسے 30,000 حدیث جو ہے زبانی یاد ہوا کرتی تھی.
تو یہ چاند ایک ہیں، اور اس میں جو علم اس کے علاوہ آگے جو ہے ان کو حاکم کا نام دیا جاتا تھا اس کو، کہ جو سارے حدیثوں کا حافظ ہو، سارے یعنی 30,000 نہیں، ساری حدیثوں کا حافظ جو ہوگا اسے حاکم. جیسے حاکم نیشاپوری ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، کہ ان کو بھی آج کل سنا ہے کہ وہ بھی شیعہ کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں. تمام حدیثوں کے وہ حافظ تھے، حاکم انہیں کہا جاتا ہے. کسی حدیث کو انہوں نے مس نہیں کیا. تو پھر آپ دیکھیے حدیثوں میں کیا کوئی کم معمولی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھیں کہ کوئی مطلب ناممکن سی بات ہے؟ نہیں، عام انسانوں نے اس کو ممکن کر دکھایا ہے. اور یہ جو معدن علم و معرفت ہیں، ان کی اگر شخصیات خطبہ دیتی ہیں اور خطبے کو انہی کی شخصیات کے کچھ لوگ اس کو نوٹ کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں سینے میں تاریخ کے، اور وہ ہم تک پہنچتا ہے، تو اس میں کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں. 10 گھنٹے بہروں میں پڑھنے والے لوگ تھے. یہ چونکہ ابھی کھا کے ڈالڈا اور یہ وہ ساری محنت کرنے کی عادی، محنت کرتے نہیں ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی. ابھی انہیں یہ نہیں پتا کل کیا کھایا ہے. صحیح. ہمارے استاد کو پتا ہے کہ کیا کھانا ہے. ناصر مکرم شیرازی فرماتے تھے کہ 2 ہفتے پہلے کا جو درس آخوئی کا ہوتا تھا وہ آرام سے جاتے تھے سامرہ میں جا کے، جو ہے نا وہ چھٹیاں ہوتی تھی 2-3 ہفتے پرانے دروس کو جو ہے نا آرام کے ساتھ لکھ لیتے تھے. اور اس طرح ابھی تک جو میموری ہے انہیں اس قسم کی ہے کہ جیسے فوٹو میموری جسے کہتے ہیں. یہ کتاب انہیں پڑھنے کی نہیں، اس طرح نہیں تو پکچر لے لیتے ہیں. اس طرح کئی اس وقت بھی موجود ہیں کہ جن کے حافظ اتنے اللہ نے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں. اور ایسا یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں. جی بالکل. تو ٹائم کا میں کچھ سوالات جلدی سے گزارش کروں گا. ایک ہماری بہن ہی کا سوال تھا کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام کی موجودگی میں جو خطبہ دیا پہلے، اس میں کوئی خاص حکمت تھی؟ کوئی خاص دیکھیں اس میں یہ جتنے تھے مبلغین ہیں کربلا ہیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی اپنی جہت کے ساتھ جو ہے نا وہ خطبہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، جب بی بی ام کلثوم کا ہے، یعنی اس ایک تو یہ ہے کہ فریضہ جہاد کو بتا دیا گیا، ظالم اور ڈکٹیٹر کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے. اور پھر اپنا جو امر بالمعروف ہے یہ بھی بی بی نے بتا دیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فقط مردوں کا فریضہ نہیں ہے، یہ خواتین کا بھی فریضہ ہے کہ جب دیکھو کہ جو دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اہل بیت ہے، اس کے مقابلے میں تم آ جاؤ اور اعلان جہاد کیا کرو. اور یہ افضل ترین جہاد ہے کہ جس طرح پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ افضل الجہاد وہ ہے کلمت حق عند سلطان جائر، کہ کلمہ حق کو بیان کرنا ہے، اور وہ بھی ڈکٹیٹر اور ظالم اور جابر حکمران کے سامنے. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں جس طرح ہم نے پہلے ہی بتایا کہ خطبہ دیا، اس کے بعد جو ہے نا تائید امام حاصل کرتی. بیٹا آپ کو میرا خطبہ پسند ہے؟ ماشاءاللہ پھوپھی اماں آپ نے کیا کمال کا خطبہ دیا ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے، لفظ یہ نہیں وحی و طہارت سے دھلے ہوئے ہیں. انہیں تو خبر نہیں ہے، جو انسان عربی سے خوب واقف ہے ان استعارات سے اس لب و لہجہ سے، کہ جو بالکل لب و لہجہ قرآنی ہے، آسمانی ہے، نورانی ہے، اس سے ہی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے نا وہ کلام کس کا ہے. اور اپنے فریضے کو ادا کیا بی بی نے، اور یہ بات بتا دی ہے سارے مسلمانوں کا. اور خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، جوان ہے، جس کا بھی ہے، جہاں جہاں پہ بھی ظلم دیکھو تم آواز بلند کرو. اور اس وجہ سے اس کے بعد خود امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہے انشاءاللہ کل اس کو انشاءاللہ. اچھا، ایک سید افتخار صاحب نے ہدایت ٹی وی کی تعریف کی ہے. ایک سوال بھی ہے ان کا کہ بتایا جاتا ہے کہ سر مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہ دیا گیا، شرط رکھی گئی کہ معجزے کے بغیر یہ سر مبارک نہیں دیا جائے. دیکھیں معجزہ تو ایک دو جگہ تو نہیں ہے نا، لگاتار سر حسین علیہ السلام نے یزید کو اتنا عاجز کر دیا اپنے معجزات اور اپنے کرامات سے. بھائی کٹا ہوا ہے سر، نوکے نیزے پہ ہے، لیکن تلاوت کلام پاک جاری ہے. کبھی سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون کی آیت پڑھتے ہیں، کبھی ان کے شفاعت سے محروم ہونے کا ذکر فرماتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں، کبھی اپنی نورانیت سے ایک راہب کو جو ہے نا اس کے دین سے نکال کر کے ہدایت کے مرحلے پر لا کے ٹھہرا دیتے ہیں.
کتنے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، کتنے بھٹکوں کو سہارا ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے اس جملے پر توجہ کریں، کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ حسین کا ظاہری زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہے، حسین کا شہید ہونا تو اس سے زیادہ میرے لیے خطرناک ہو گیا۔ یہ ہے سر حسین کے معجزات اور کرامات۔ ایک تو جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی مسئلے پر لے کے وہ ضد کرا ہو، خود سر حسین آخری مرحلے میں خود دربار یزید کے اندر بنابر بحار الانوار کی روایت کے کہ اس بچی کا امتحان لیا اس بدبخت نے کہ سنا ہے کہ تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو، ذرا پکار کے تو دکھاؤ، اپنے بابا کو آواز تو دے کر دو۔ سر حسین تش سے اٹھا ہے، فضاؤں میں لہراتا ہوا سیدھے جناب سکینہ کی گود میں جا کے یہ سر پہنچا ہے، اور بی بی نے اپنے منہ کو بابا کے منہ پہ رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ بجا لایا کہ بابا آپ نے میری آبرو رکھی، محبت کی آبرو رکھی۔ تو کتنے معجزات وہ دیکھتا، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خاص معجزے کے لیے رکھا ہو، اس نے لگاتار یہ سارے چیزیں اس نے دیکھی ہیں۔ دیکھیں، بہت شکریہ کامل حسین صاحب کا۔ علامہ صاحب سوال آپ کی خدمت میں کہ عاشورہ اور اسیران کا جو سفر تھا، یہ بھی واقعہ آپ لوگوں سے بھی سنا پڑا بھی کہ جو بچے تھے وہ گرتے جاتے، تو کیا جو بچے تھے وہ اپنے بڑوں سے الگ تھے قافلے میں یا انہی کے ساتھ تھے؟ ایک بعض بچوں کو انہوں نے الگ بھی ظاہر ہے کہ جکڑا تھا، رسیوں کے ساتھ جکڑا تھا، بعض بچے گر جاتے تھے، اور اب بھی بعض بچوں کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی خبریں جو راستہ ہے کربلا سے شام کے اس کے درمیان ہے، اور اب بھی کئی زوار ہیں کہ جو جا چکے ہیں ان جگہ پہ، زیارت بھی کر چکے ہیں۔ یہ سلسلہ تھا وہ یعنی انتہائی ظلم اور بربریت کے جو سلسلے ہیں۔ اب بعض جو مصائب پڑھ بھی نہیں سکتے، ہم لوگ بھی نہیں پڑھ سکتے، لوگ بھی نہیں سن سکتے، پورے رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا تھا اور بے پناہ اونٹ۔ احمد صاحب کا لندن سے جنازہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو کر دی کچھ مزید؟ جی بس ان کو کیا اس کی ان کا یہی سوال تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لائے گے، پڑھائیں گے؟ جی ہاں، عقیدہ رجعت کو وہ پڑھیں کیونکہ یہ ضروری ہے۔ ہر شیعہ کو چاہیے کہ عقیدہ رجعت پر ایک نظر ڈالے، اور قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے، یہ عقائد میں شامل ہے۔ لہٰذا امام کا سلسلہ ہوگا، چونکہ امام معصوم امام کو معصوم ہی غسل دے گا، تو آخری امام اس سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں۔ آخری امام ہے تو کیا وہ محروم ہو جائیں گے کہ یہ جو ہر معصوم کو معصوم غسل دیتا آیا ہے، کفن پہناتا آیا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو یہاں پر کوئی نعوذ باللہ کوئی قانون چینج ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، کیونکہ پھر امام حسین کو حکومت کا علیہ السلام کو زیادہ حق حاصل ہوگا حضور اس کے امام مہدی علیہ السلام کے فوراً بعد، اس لیے کہ تمام تر مظالم میں مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے مقابل میں کسی کی مظلومیت نہیں رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ حسن صاحب کا جو سوال تھا وہ پہلے ہی آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک سوال ناظرین صاحبہ نے برمنگھم سے پوچھا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کتنے سال بعد شہید ہوئے؟ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی 38 ہجری کو، 2 سال اپنے جد کے ساتھ رہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ 40 سے لے کر 50 تک امام حسن علیہ السلام کی امامت میں رہے، 50 سے لے کر 60 ہجری تک اپنے بابا کی امامت میں رہے۔ 61 ہجری کی جو 10 عاشورہ ہے، عاشورہ کے دن سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی 25 محرم الحرام، 34 سال حسن تھے۔ یہ جو ہے نا وہ شہادت ہے آپ کی، اور یہی وہ جو سلسلہ ہے کہ جو عزاداری کا، حقیقت میں عزادار تو پھر امام مظلوم ہی ہیں کہ عزاداری کے طریقے بھی سکھائے، سلیقے بھی سکھائے۔ تو 35 سال کے قریب یہ جو عزاداری ہے، گریہ ہے، وہ ہے، اور ٹوٹل جو ہے نا یہ 38 سے لے کر 95 تک۔ جزاک اللہ۔ علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ سید عباس عابدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج آپ نے عاشورہ کے بعد کا نواں پروگرام دیکھا ہے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا دربار یزید میں جو خطبہ تھا وہ ملاحظہ کیا، اور ایک سوال میں جیسے
علامہ صاحب نے فرمایا کہ عمل جو ہے بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں تو پھر عمل میں پیچھے نہیں رہنا. اور کل انشاءاللہ اس کا 10واں پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.